As you may know, this event has been 2 years in the planning. A year ago, it had to be postponed due to political disturbances and closure of airspace. बायो इंजीनियरिंग और बायो मटीरियल्स की है और दूसरी थीम मेंटल हेल्थ में हम रन कर रहे हैं, आए हैं, and they will be contributing from biomedical materials. In this center, what we do, solutions for mental health problems, we're trying to find solutions which are related to implants, devices which can be used in bone replacement materials, in dental materials. We are looking into skin, replacing the soft tissue. So इन चीज़ों पे हम काम करेंगे. 2 दिन ये workshop run करेगी and hopefully will come and especially to Minister of Science and Technology and to Commonwealth few days ahead of us. Thank you very much, and I also welcome you all the delegates to Pakistan. Respected Honorable Minister, Mr. Fawad Chaudhry, obliged to the support provided by the Ministry, by the Pakistan High Commission back in London, and as well. So, میں اپنی جو بات تھوڑی سی بتانا چاہوں کہ جو ہمارا جو ورکشاپ ہے خوراک اور کیا ہوا ہے، ہم ایسے بیج اور ایسی ورائٹیز پاکستان میں پیدا دوسرے موضوع جو ہماری اس ورکشاپ کا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں لوکسٹ کا اٹیک ہوا تھا، اس کے کیڑے مکوڑے ان کا حل ممکن نہیں ہے، ہمیں جو ہے دوسری چیزیں بھی دیکھنی ہیں. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کیڑے مکوڑوں کو مانیٹر کریں کہ کس وقت یہ اس میں ہم جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم سیٹلائٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ساری چیزیں پارٹنرشپ میں ہوں گی، تو اکیلے ہم نہیں کریں گے، ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، والنٹیئرز ہیں، تو اس میں جو صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم ایسے پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہماری یونیورسٹیز شامل ہوں گی. اور سامنا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اور لائف اسٹاک میں وائلڈ لائف سے آ رہا تھا، وہاں بیچرز ہیں وہاں سے آ رہا تھا. تو وی ہیڈ اے لاٹ آف کنسرن ان دا کنٹری کہ ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں ہم کس طرح سے لائف اسٹاک کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ہم ایسی اگر لائف اسٹاک کی جو ہے قسمیں لے کہ لائف اسٹاک میں بھی جو ہے وہ بہت یوز ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس کا. تو around 70% of the antibiotics used around the world, they are used in livestock. Purposes and all that. Before I, talk about a bit about what we've been doing in Muslim history was Fatma Al-Feri. She established one of the oldest university. This is in the Guinness Book of World Records. Active role in Muslim science and technology and history, and also in Pakistani science and technology. So very happy Women's Day to all our ladies. So we have been doing very well in Pakistan as far as research is concerned. I'll talk a bit about in Urdu, I think now. جب HEC بنا تھا 2002 میں، اس وقت پورے پاکستان سے جو ہے نا 852 پبلیکیشن سالانہ آتی تھی. We were publishing 852 impact factor journal paper before HEC was formed. Last year we published 23,000 impact factor journal publication, of which ComSat was the major contributor. We contributed 2,900 publication, which is almost 14% of the total publication. So our graph of publication یہ جو ہے چھت سے نکل گیا ہے بیسکلی. مگر یہ پبلیکیشنز پر سے ہونا بہت اچھی بات ہے اور اس کو اب ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹو ٹینجیبل ریزلٹس جو کہ لوگوں کے کام آ سکیں. ہم جس طرح احتشام نے کہا پچھلے 15 سال سے اس احتشام کے ساتھ IRCBM میں کام کر رہے ہیں اور اس اپنی ریسرچ کو ہم نے بہت سارے پروڈکٹس میں کنورٹ کر دیا ہے جو کہ اب ہم کمرشلائزیشن کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں. آپ سب کے علم میں ہوگا چائنا جو ہے US سے اور UK اور یورپ سے بہت پیچھے ہوا کرتا تھا ریسرچ سے، مگر انہوں نے اپنے بہت سارے لوگوں کو ان ممالک میں بھیجا اور ان کے ساتھ کولیبریشن اسٹیبلش کی اور اپنی ریسرچ کو اب اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ وہ انہوں نے لاسٹ ایئر جو ہے US کی ٹوٹل پبلیکیشن کو کراس کر دیا ہے. سو دے آر دا پروڈیوسرز آف دا لارجسٹ نمبر آف نالج آؤٹ دیئر. اینڈ the future, is basically, if we are going to have a knowledge-based economy, we need to have create knowledge, and that we can do very well if we collaborate with our
brothers in UK and Europe and other places. And we have implemented it very strongly and shown it to be a workable solution. So we would request Jawad Dar also to come join hands with us and work on energy storage and other systems that he is an expert of. Ihtisham has contributed a lot. His unit is one of the most highly producing, IP producing unit in our institution. And these partnerships, I think, are very much necessary. And I believe that over the next 3 days, this is what you all will be talking about, forming partnerships to take not only the country Pakistan forward, but also UK forward. So I'm very delighted to have you all here. If you need anything that we can be of assistance over here, we are here. If you want to go visit a place, we are here. Just give us a call. We'll be happy to oblige you all. Thank you very much. سب سے پہلے تو جو ساری خواتین ہیں میں ان کو بالکل آج کہنا چاہوں گا ہیپی وومنس ڈے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ زیادہ امپاورڈ خواتین کا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے ظاہر ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پر تحریک پاکستان سے لے کر اب تک پالیٹکس ہو، سائنس ہو، ایکیڈیمیا ہو، ہر جگہ خواتین کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹریبیوشن مزید بڑھے گی آگے چل کے۔ جہاں تک آج کے اس ایونٹ کا تعلق ہے، اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیسک ایونٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں اور بہت سارے لوگ جو اکیڈیمیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ باہر ہیں۔ سو اپ سائن گروپ کا جو سب سے بڑا ایک ہمارا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 200 سے زیادہ برطانیہ کے اندر جو پاکستانی اوریجن کے سائنٹسٹ ہیں، ماہرین ہیں، ان کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں اپ سائن کے ذریعے۔ اور ڈاکٹر جواد نے، احتشام صاحب نے، اور جو ہمارے خالد صاحب نے، باقی جو دوست ہیں فاروق، ان سب نے مل کر کے ایک زبردست نیٹ ورک کریٹ کیا ہے۔ اب یہ جو نیٹ ورک ہے اپ سائن کا، یہ ان پاکستانی، میں جسٹ اس کو آپ کو ذرا بتانے کے لیے کہ ان پاکستانی ماہرین اور سائنٹسٹ پہ مشتمل ہے جو پاکستانی اوریجن کے ہیں لیکن یو کے میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا اب ایک گروپ ہم امریکہ میں کریٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح کا ایک گروپ ہم یورپ میں کریٹ کر رہے ہیں، تاکہ جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں وہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑیں اور ان کے جو تجربات ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ جو گروپ ہے اس کے، یہ جو اپ سائن ہے، یہ اگلا آگے 5 گروپس میں ابھی جو ہے وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ایگریکلچر میں ہے، واٹر میں ہے، انرجی میں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے اور ایجوکیشن میں ہے۔ اب یہ جو 5 گروپس ہیں، میں یہاں پر آئی ووڈ لائک ٹو تھینک برٹش ہائی کمیشن اینڈ برٹش گورنمنٹ فار دیئر ہیلپ۔ انہوں نے یہ پروگرام پورا جو ہے اس کو فنڈ کیا، اور اس وقت 70 پاکستانی اوریجن کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ پاکستان آئے ہیں، اور ڈسپائٹ آل دس کرونا وائرس فیئر اور جو سارا معاملہ چل رہا ہے، آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو نکولا لو آلسو فار بینگ ہیئر اینڈ دا ہول آف دا پارٹی جو آج یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ وہ 70 پاکستانی ہیں جو یہاں پر آ کے 3 بڑے جو ٹاپکس ہیں ہمارے، جن کے اوپر آپ نے ابھی سنا، ایگریکلچر کے اوپر بات کریں گے، یہ واٹر انرجی کے اوپر بات کریں گے، اور پھر یہ ہیلتھ پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، کامسٹس ہے اور نسٹ ہے، دونوں نے بڑا ریمارکیبل کام کیا ہے ان معاملات میں۔ جس طرح سے ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے خالد، دیکھیے انہوں نے ہمارے ہاں مثال کے طور کے اوپر جو سکن جل جاتی ہے، آرٹیفیشل سکن چاہیے ہوتی ہے، وہ یہاں پر جو ہے وہ بنائی ہے، اور انشاءاللہ اب اس کو ہم کمرشلائز کرنے جا رہے ہیں۔ جو زیادہ جل جانے سے جو سکن، اس کو آرٹیفیشل سکن لگانا پڑتی ہے۔ اس طرح نسٹ یونیورسٹی نے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ کرونا وائرس کی جو ڈیٹیکشن ہے، جو کہ اس وقت 8 سے 10,000 روپے کی کٹ تھی، انہوں نے اس کو 1500 سے 2000 روپے میں بنا لیا ہے۔ سو یہ ایک بہت بڑا ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا کام ہے۔ اس کے بعد یہ جو بائیو ٹیکنالوجی میں، ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ہماری ایکیڈیمیا کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ جو یہ لوگ جڑیں گے، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ہماری یونیورسٹیز کا جو سٹینڈرڈ ہے، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم پبلیکیشن میں جا رہے ہیں،
اب اگر 23,000 پبلیکیشن ہے تو اس کو ضروری ہے کہ ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ کیا ہے. اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. سو اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت کیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے R&D کے لیے. اس کے لیے ہم نے اپنی R&D کی میپنگ کرائی اور ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 500 سے زیادہ ہماری R&D کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, لیکن ان میں کوہرنس نہیں ہے, ان کے درمیان کوئی لنکیجز نہیں ہے آپس میں. ہم وہ لنکیج کریٹ کر رہے ہیں. پھر اب ہم نے دیکھا کہ ہم یہ جیسے ہمارا جو پروگرام ہے اس سال بھی ہم انشاءاللہ تقریباً 12 ارب روپے کا جو ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اسکالرشپس ہیں جو ہم نے دینے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ اسکالرشپ کن کو دیں. لہٰذا ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے نظر ڈالی کہ پاکستان میں امپورٹ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم $2.3 بلین کے تو کیمیکلز امپورٹ کر رہے ہیں, $1.3 بلین کے ہم موبائلز امپورٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم کوئی $45 ملین کے لیپ ٹاپس وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں اور الیکٹرانکس کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا اب ہم اس یہ جو میپنگ ہم نے کی ہے ہم اپنے اسکالرشپس ڈائریکٹ کریں گے ان لوگوں کی طرف جو ان چیزوں کو بنا سکیں یہاں پر جن کی ہمیں ضرورت ہے, جو ہم باہر سے منگا رہے ہیں. اوورآل ہم نے $30 بلین کا ایک پروگرام ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ہمارا اپروو کیا ہے ٹیکنالوجی کا. میں جو ہمارے یہاں پہ اپسائن کے دوست آئے ہیں ان کے ذریعے بھی, اور جو ہماری امبیسی ہے UK میں, امریکہ میں اور یورپی یونین میں, ان کے ذریعے بھی میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی اسپیشلی جو ایکسپرٹس پاکستانی ہیں وہ آئیں اور یہاں پر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہ کریں, ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس پرانا بات ہو گئی ہے. آپ آئیں یہاں پہ, آپ پریسیجن ایگریکلچر میں یہاں پر ڈالیں. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ہمیں جغرافیے کا فائدہ ہے کہ 68% جو دنیا کی آبادی ہے, 68% آف ورلڈ پاپولیشن اسلام آباد سے 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ریڈیس کے اندر ہے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارا. ہمیں یہاں پر پریسیجن ایگریکلچر میں جانا چاہیے. یہ جو ہمارا اس وقت فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیے کہ جو پاکستان سے اگر ہم لٹرلی کہیں کہ سٹون تھرو اوے فاصلے کے اوپر ہیں UAE, سعودی عربیہ, قطر, یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے ایگریکلچر امپورٹرز ہیں. لیکن الٹا یہ کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک ایگریکلچر ملک ہیں ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکیں, ہم خود دوسروں سے چیزیں منگا رہے ہیں. $2 بلین کی اس سال ہم نے دالیں منگا لی ہیں. سو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے, اور وہ پرائرٹیز چینج ہوگی جب ہماری HR اچھی ہوگی, ہیومن ریسورس اچھا ہوگا. یہ جو اپسائن کا گروپ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی گروپس اب ہم امریکہ میں, یورپی یونین میں اپنے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں, ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ HR کی جو کمی ہے, جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے, وہ ہماری پوری ہوگی. اور پھر ظاہر ہے جو پاکستانی باہر ہیں ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اتنے ایک جو قابل لوگ ہیں. اور دیکھیے پاکستان کے اندر خالی جو برین ڈرین کی ہم بات کرتے ہیں, برین ڈرین خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھا لیا, اس کے بعد اپرچونٹی بھی پیدا کرنی ہے. اگر اپرچونٹی نہیں ہوگی تو وہ برین اگر پاکستان میں رہے گا وہ تو ضائع ہو جائے گا. اس لیے وہ تو اچھا ہے کہ یہ لوگ باہر چلے گئے یا جو پاکستان سے باہر چلے گئے, کہ کم از کم وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جوڑا, بڑے اداروں کے ساتھ جوڑا, اور اپنی جو پالش کیا اپنی ایبیلٹیز کو. اگر ہم پاکستان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ برین ڈرین روکنا ہے تو پھر ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو برین کریٹ کرنے پڑیں گے, اور دوسرا ان برینز کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہوں. یہ 2 کام جڑیں گے تو پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا. اور ہماری جو منسٹری ہے, اسپیشلی جب سے میں نے 8-9 مہینے سے چارج لیا ہے, ان 9 مہینوں میں ہم نے الحمدللہ جو سائنس منسٹری کا بجٹ ہے وہ 600% ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے. انشاءاللہ جو اگلا ہم جا رہے ہیں جون تک, ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس میں 1300 سے 1500% سرکار پہ اضافہ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ ہماری میں چاہتا ہوں کہ وہ آ کے لیڈ کریں. فار ایگزامپل ہم ابھی سٹینڈرڈز لا رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے الیکٹرانکس کے سٹینڈرڈز لائے ہیں, تو اب ہمیں الیکٹرانکس کی لیبارٹریز چاہیے. ہم نے گاڑیوں کے سٹینڈرڈز لا رہے ہیں, ہمیں گاڑیاں ٹیسٹ کرنے کے لیے
لیبارٹریز چاہیے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ حکومت یہ لیبارٹریز لگائے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کے یہ لیبارٹریز لگائیں اور ان کی ایکریڈیشن, انٹرنیشنل ایکریڈیشنز لیں, تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ مل سکیں. سو اس وقت جو جس جامع منصوبے کے اوپر ہم نے بات کی, اس کے علاوہ ہم نے اپنی پوری منسٹری کو ری ویمپ کیا ہے. تمام جو بیوروکریٹس تھے ٹاپ لیول کے اوپر, یہاں پر اس سے پہلے 8-9 یہ ابھی بھی بہت سارے ہمارے جو آفیسز ہیں وہ خالی ہیں. وہ اس لیے خالی ہیں کہ ان کی جو کنڈیشنالٹیز تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ آپ 50 سال کی منیمم عمر ہو اور 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ. تو آپ اندازہ لگا لیں پھر اس طرح کی کنڈیشنالٹی کے ساتھ کون بڑا سائنٹسٹ یا کوئی بڑا برین جو ہے وہ آئے گا. ہم نے اس کو ختم کیا ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب کے تعاون کے ساتھ ہم اپنی تمام پوسٹ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہم نے بیوروکریٹس کو ایکسکلوڈ کیا ہے اپنی منسٹری سے, اور ہم اس میں ٹیکنوکریٹس یا سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہم ایک پالیسی بنا سکتے ہیں, ہم ایمفیسس کر سکتے ہیں ایگریکلچر میں جانا ہے یا پانی میں جانا ہے, لیکن اس کو کیسے کرنا ہے وہ میرا کام نہیں ہے. وہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے, یہ اس نے پلان کر کے دینا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. لہٰذا ہمیں بیسٹ برینز چاہیے تھے وہاں پہ. ہم نے الحمدللہ اس کو اپنے اسٹرکچر کو چینج کیا ہے. اب ہم جو اپنی ریسرچ آرگنائزیشن ہے ان کے اسٹرکچر کو چینج کرنے جا رہے ہیں. ہم اسی طرح سے جو ہمارا PCSIR ہے, PSQC ہے, اس کے ساتھ جو ہمارا NIE ہے, نیشنل الیکٹرانکس کا جو ہمارا ڈویژن ہے, ٹیکنالوجی کا جو ڈویژن ہے, اس کے ساتھ ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. لیتھیم آن بیٹریز, جس کے اوپر ڈاکٹر جواد کا بہت کام ہے اور ان سے ہم رہنمائی لیتے بھی رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ لیں گے. سینٹر بنا رہے ہیں ہم فیوچر بیٹریز کے لیے. اور اسی طرح سے جو سولر پینل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. اگر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہمارا اپنا جو پروجیکٹ تھا یہاں پہ بیٹری بسز لگانے کا, اینڈ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہلا ملک ہوگا ساؤتھ ایشیا میں جو اپنی بیٹری بسز تیار کرے گا. وہ چائنیز کمپنی کے ساتھ ہمارا MOU جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا بیکاز ابھی کوارنٹین چل رہی ہے اور یہ جو پروازیں ہیں اور آمد و رفت چائنا کے ساتھ محدود ہوئی ہے. اللہ خیر کرے گا یہ چیز بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو صاحبان جنہوں نے اپنے تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے ہمارے ساتھ, UK گورنمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں ونس اگین, جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعاون کیا ہے. ان کے تعاون سے ہم پاکستان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا سین مکمل طور کے اوپر بدل سکیں گے. اور یہی انشاءاللہ ایک جو قومیں ہوتی ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, نالج کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, عقل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ انہی پرنسپلز کے اوپر ہم پاکستان کو ایک ماڈرن پروگریسو ملک کے طور کے اوپر آگے لے جانا چاہتے ہیں, اور وہی انشاءاللہ ہماری منزل ہے. بہت شکریہ جی. کمپریہنسو اوور ویو دیا ہے. اور قسم کا جو بھی آج کل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کا کوشچن پلیز نہ کریے. تھینک یو ویری مچ. میں سائنس اینڈ جاننا چاہوں گا کہ سوسائٹیز کو. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو خوشی ہوگی 2.5 بلین روپیز سے زید صاحب بیٹھے ہیں, 2 بلین روپیز سے ہم STEM سکولز کا پروجیکٹ لا رہے ہیں, جس سے 455 سکول گورنمنٹ سکولز جو ہیں ان کو ہم مختلف یونیورسٹیز اڈاپٹ کر رہی ہیں, اور 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کلاس کے جو بچے ہیں ان کو ہم سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس کے میں کنورٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بنیاد چاہیے, اب ہم ان کو لے کے تو 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچوں کو لے کے ہم اس میں ان کو STEM پڑھائیں گے. پھر میٹرک کے جو ہمارے ٹاپرز ہوں گے ان کو ہم اسکالرشپس دیں گے کہ وہ آگے جا کر کے سائنس میں اور اس میں آئے. اور ہم نے ایک کمپریہنسو پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے جو 6ٹھی سے شروع ہوگا اور PhD تک جائے گا انشاءاللہ. سر میرا نام مرزا عبدالعلی بیگ ہے. میں بیسیکلی ٹیکنیکل سائنس کے لیے. دیکھیے بالکل میں نے آپ کو جی بالکل بیسیکلی تو آپ کا سوال یہی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے. دیکھیے جو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, کامسیٹس ہے, نیوٹیک ہے اور نسٹ ہے, ان تینوں میں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مکمل میرٹ کے اوپر ہوتی ہیں, اور وہاں پر کوئی اقربا پروری والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے.
اس کے لیے اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری سائنٹیفک آرگنائزیشن، وہ میں نے آپ کو پورا بتایا ابھی اپنے کہ کس طرح سے ہم ان کی پوری حیت اور نوعیت تبدیل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری میرٹ پہ ہوں گی. ابھی ہم نے حلال اتھارٹی کے اوپر اپوائنٹمنٹ کی ہیں، 100% ہم نے اس کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ کی. نہیں، ایک ہی سوال ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو میں آپ کی ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ابھی جو ہے واشنگٹن اکارڈ نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ہے ایز دیئر ممبر. اور اگر آپ چونکہ انجینئر ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ واشنگٹن اکارڈ کی ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سمجھتی ہے کہ جو پاکستان کا سلیبس ہے وہ ورلڈ کلاس ہے. اور اب اگر واشنگٹن اکارڈ کی اگر ہمیں ممبرشپ اس سال ملی ہے اور اتنی بڑی ریکگنیشن ملی ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کسی وجہ سے ملی ہے. سیکنڈلی جو اس کا جو سلیبس بنانا ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کام ہے، اور وہ خود انجینئرز کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ بناتے ہیں. سو جو سلیبس بنا رہے ہیں لوگ وہ I would say they are the top people of engineering world themselves. اور اسی طریقے سے جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی وہ ٹاپ کے لوگ ہیں. اور ابھی جو ان کی ریکگنیشن ملی ہے اس کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بیکورڈ ہے. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ماڈرن ایسی چیزیں ہیں جو آنی چاہیے، آپ ڈیفینیٹلی آپ خود ممبر ہوں گے PEC کے، آپ ان کو بھیجیں، وہ ضرور شامل کریں. Also with permission if I may add, یہ MSc تک ہمارا سلیبس is one of the best. Yes, practical میں ہم پیچھے ہوتے ہیں تھوڑے سے. Theoretically we are very sound people. So I totally disagree with your concept. میں کہوں گا کہ ہمارا سلیبس ٹھیک نہیں. Our syllabus is very good. Some of our teachers, they're one of the best teacher you can have. ٹھیک ہے، تو کانفیڈنس لیں. یس، ہمارا سلیبس کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور صرف پریکٹیکل سائڈ پہ ہمیں اور مدد ضرورت ہے. نہیں، کون سی یونیورسٹی پہ؟ میں یونیورسٹی کی تو بات نہیں کر رہا، میں ایڈٹ کی بات کر رہا ہوں نا. امریکن پروفیسر کو میں نے بلایا یونیورسٹی میں، تو اس نے کہا پاکستانی جو کمیشن ہے US سے، ہائی کمیشن نے کہا کہ انویٹیشن جو انہوں نے کہا کہ آپ کو ویزا تب دیں گے کہ جس نے بلایا ہے. نہیں، یہ کب آپ نے بلایا؟ اب یہ 18 میں بلایا، میرے پاس پڑا. نہیں، اب تو ہم نے ای ویزا کر دیا ہے، اب تو چیزیں یہ 70 لوگ ہم نے بلائے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا. آپ مجھے بتا دینا اسپیسیفک، اگر بتا دیں تو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے 100 لوگ بلائے، ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ لکھ کے. خالد صاحب جی ہاں، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، 9 ماہ میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ابھی ہم نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے فائل اٹھا کے ادھر رکھنا ایک عذاب ہے، اور یہاں پہ بالکل ناممکن ہے کہ آپ کوئی کام جو ہے وہ اس میں آسانی سے کر سکیں. ہم نے پورا اسٹرکچر بنایا، پہلے فائنانس نے اپروو کیا، اسٹیبلشمنٹ نے اپروو کیا، پھر واپس آ گیا. اس کے بعد ہم نے پھر کیبنٹ میں معاملہ اٹھایا، پھر کیبنٹ سے اپروو ہوا، اس کے بعد پھر فائنانس میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اب پھر ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شفقت محمود صاحب اور ڈاکٹر اشرت صاحب جو ہیں اس کے اوپر کر رہے ہیں. اب روز میں ان کو اتنا تنگ کرتا ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے وہ میرا فون اٹھانا ہی جلد چھوڑ دیں گے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ کر دیں گے. لیکن دیکھیے، میں کرنے کو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ پھر اگلے 5 سالوں کے لیے وہی سارے لوگ دوبارہ لگا دیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 1-2 مہینے اور انتظار کر لیں، تاکہ ہم جو ٹاپ کے لوگ ہیں پھر دنیا سے ہم لا سکیں ان اداروں کی سربراہی کے لیے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے کہا بھی کہ ادارے بڑے امپورٹنٹ ہیں، PSF ہو گیا، PCSIR ہو گیا، باقی جتنے سارے جو ہمارے ادارے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ یہ اگلے 2 مہینے میں یہ سارا پروسیس مکمل ہو. تھینک یو ویری مچ فواد صاحب. تمام گیسٹ کا، تمام صحافی حضرات کے